ठीक। अस्सलाम वालेकुम। एक नए व्लॉग में आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। कल 31 अक्टूबर है और 31 अक्टूबर आखिरी दिन है उन तमाम गैर मुल्की खास करके जो अफ़गान शहरी हैं जो गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम हैं कि वो पाकिस्तान से रज़ाकराना तौर पर अपने मुल्क वापस चले जाएं, अदरवाइज़ उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये जो फैसला है पाकिस्तान ने लिया था कुछ हफ्ते पहले, और इसका जो मकसद है जो पहले मैं अपनी कई वीडियोस में भी बयान कर चुका हूँ कि ये रिफ्लेक्शन है कि पाकिस्तान की जो अफ़गान पॉलिसी है उसमें आपको एक वाज़ेह तब्दीली नज़र आती है। और उसकी वजह यही है कि पाकिस्तान की अफ़गानिस्तान से और ख़ास करके अफ़गान तालिबान से जो तवक्कुआत थी जब वो दोबारा इक़्तिदार में आए, वो तवक्कुआत पूरी नहीं हुई। कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो पहले ही पाकिस्तान की सलामती के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा थी, अफ़गान तालिबान के दोबारा इक़्तिदार में आने के बाद वो मज़ीद मज़बूत हुई है। और उस दहशतगर्द तंज़ीम ने हालिया महीनों में अगर आप बात करें तो पाकिस्तान के ऊपर जो हमले हैं उसमें तेज़ी दिखाई है। बावजूद इसके कि पाकिस्तान ने बारहा अफ़गान तालिबान की हुकूमत से ये मुतालबा किया था कि वो उनको न्यूट्रलाइज़ करें, लेकिन इस हवाले से कोई पेशरफ़ नहीं हुई। तो माज़ी के बरक्स इस दफ़ा ख़ास करके जो पाकिस्तान की फ़ौजी क़यादत है, उन्होंने यही फ़ैसला किया कि अगर अफ़गान तालिबान पाकिस्तान के साथ ताउन नहीं कर रहे कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के हवाले से, तो फिर पाकिस्तान भी अफ़गान तालिबान के साथ किसी तरह की भी रियायत नहीं करेगा। इसमें हमने देखा कि पाकिस्तान ने सीरीज़ ऑफ स्टेप्स लिए, जिसमें एक जो गैर कानूनी तौर पर अफ़गान शहरी पाकिस्तान में मुकीम हैं, इनको अपने मुल्क वापस भेजना। दूसरा, स्मगलिंग के खिलाफ पाकिस्तान ने एक भरपूर क्रैकडाउन किया। और तीसरा जो अहम कदम पाकिस्तान ने उठाया वो था जो अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड, यानी कि पाकिस्तान के रस्ते जो अफ़गान बाकी दुनिया से तिजारत करता है, खा दुनिया को वो बाहर माल भेजना हो या उसको इंपोर्ट करना हो, जो पाकिस्तान के रस्ते वो तिजारत करते हैं, उसका जो गलत इस्तेमाल है, पाकिस्तान का कहना था कि उसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा था। गलत इस्तेमाल इस तरह से किया जा रहा था कि जो चीज़ें अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड के नाम पर अफ़गानिस्तान के लिए इंपोर्ट की जा रही थी, एक्चुअली वो अफ़गानिस्तान नहीं जाती थी, वो पाकिस्तान में ही रह जाती थी। और दो तरह के नुकसानात पाकिस्तान को हो रहे थे। एक तो पाकिस्तान को बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो क्राइसिस जो इशू रहा है, डॉलर्स की हमारे पास कमी है। एक तो जो इंपोर्ट्स हो रही थी उसकी सूरत में पाकिस्तान से ही डॉलर्स जो हैं हवाला हुंडी के ज़रिए पाकिस्तान से बाहर जा रहे थे। दूसरा, क्योंकि वो अशिया जो हैं अफ़गानिस्तान के लिए थी, तो उन पर जो पाकिस्तान के लिए अशिया होती हैं उस तरह से ड्यूटी नहीं आयद की जा सकती। तो दोनों तरह से पाकिस्तान को अरबों रुपए आप कह लें, इस तरह से ड्यूटी और टैक्सेस की मद में भी नुकसान हो रहा था। तो ये भी पाकिस्तान ने स्टेप लिया कि रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज की जो अफ़गान इंपोर्ट करता है वाया पाकिस्तान बहुत सी गुड्स के हवाले से। लेकिन जो सबसे अहम फैसला जिस पर अब पाकिस्तान किसी तरह की भी फ्लेक्सिबिलिटी शो नहीं कर रहा, पाकिस्तान की हुकूमत के जो अपने आदाद शुमार हैं उनका ये मानना है कि लगभग कोई 17 लाख ऐसे अफराद हैं गैर मुल्की हैं, और बेशतर जो हैं वो अफ़गान शहरी हैं जो गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम है। उसमें ना तो उनके पास कोई डॉक्यूमेंट है वैलिड कि वो पाकिस्तान में रहें, ना उनके पास पाकिस्तान का वीज़ा है, और ना ही उनके पास रेफ्यूजी स्टेटस है कि जिसकी बुनियाद पर वो पाकिस्तान में रह सकें। ओवरऑल जो पाकिस्तान के आदाद शुमार हैं वो कहते हैं कि कम अज़ कम कोई 44 लाख जो अफ़गान हैं वो पाकिस्तान में मुकीम हैं। उसमें जो एक बहुत बड़ा जो हिस्सा है उन अफ़गान मुहाजिरीन का है जिनके पास वैलिड आप कह सकते हैं कि रेफ्यूजी स्टेटस है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि 17 लाख ऐसे अफराद हैं जो गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम है, अब इनको पाकिस्तान बाहर भेज रहा है। अब इस हवाले से जो गैर कानूनी तौर पर अफ़गान जो पाकिस्तान में मुकीम है उनके लिए तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। उसमें कई ऐसे जेन्युइन केसेस भी हैं, फॉर एग्जांपल के जो अफ़गान तालिबान के इक़्तिदार में आने के बाद वहाँ से भाग आए थे, क्योंकि उनको ये लगता है कि अफ़गान तालिबान की मौजूदगी में वहाँ पर उनका रहना जो है वो सेफ़ नहीं है, तो इसलिए वो वहाँ से निकल आए थे। लेकिन एक बहुत बड़ी ऐसी तादाद है अफ़गान शहरियों की जो दोनों ममालिक में आते जाते रहते हैं, लेकिन उनके पास कोई कानूनी दस्तावेज़ नहीं है। और पाकिस्तान का ये मानना है कि ऐसे तमाम लोगों को अपने मुल्क वापस जाना चाहिए, और अगर वो पाकिस्तान आना भी चाहें तो जो कानूनी तरीका है वो इख्तियार करते हुए पाकिस्तान आए।
اب اس حوالے سے جیسے میں نے کہا کہ جو غیر قانونی طور پر افغان پاکستان میں موجود ہیں ان کے لیے تو کنسرن ہے ہی، لیکن کئی جو مغربی ممالک ہیں ان کے بھی بہت زیادہ کنسرنز ہیں۔ ان مغربی ممالک کی اگر بات کریں اس میں امریکہ سر فہرست ہے، اسی طرح سے کئی اہم جو یورپین ممالک ہیں ان کے کنسرنز ہیں، اور ان کے کنسرنز کیا ہیں کہ ایک بہت بڑی تعداد ہے، ہزاروں کی تعداد میں ایسے افغان جو افغان طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد افغانستان سے نکل آئے تھے، اور بہت بڑی تعداد میں لوگ چلے گئے تھے یورپ یا امریکہ، اور یہ وہ افغان ہیں جو جب امریکہ اور ان کے دو اتحادی 9/11 کے بعد وہاں پر آئے اور 20 سال سے زیادہ عرصہ انہوں نے وہاں پہ گزارا، تو اس میں ہزاروں کی تعداد میں ایسے افغان نیشنلز تھے جو یو ایس لیڈ فورن فورسز کے لیے کام کرتے رہے، کوئی ٹرانسلیٹر تھا، کوئی کسی کانٹریکٹر کے لیے کام کرتا رہا، ایک بہت بڑی ان کی تعداد ہے، اور بہت سے لوگوں کو وہ لے کر کی بے گئے، لیکن کیونکہ جس طریقے سے وڈرال ہوا یو ایس لیڈ فورن فورسز کا، تو جس طریقے سے اس کا وڈرال ہوا تو ان تمام لوگوں کو لے کے جانا، ان کے خاندانوں کو، کہ جو امریکی اور ان کے اتحادی جو افواج ہیں ان کے لیے کام کرتے رہے، وہ اتنا جلدی میں ممکن نہیں تھا۔ تو اس کا ایک حل انہوں نے یہ نکالا کہ پاکستان سے اس وقت ریکویسٹ کی تھی کہ بہت سے جو لوگ تھے وہ پاکستان آ گئے تھے، اور یہاں سے پھر ان کو ایک ایک کر کے ان کے کیس کو اسکروٹنائز کر کے، کیونکہ نہ صرف وہ لوگ جو افغان جو یو ایس اور باقی جو مغربی طاقتیں تھیں ان کی افواج کے لیے کام کر رہے تھے، ان کی حکومتوں کے لیے کام کر رہے تھے، اس کے ساتھ ساتھ ان کے پورے خاندان، کیونکہ اب وہ کلیم کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے امریکہ اور باقی مغربی ممالک کے لیے کام کیا ہے، تو افغان طالبان ان سے بدلہ لے سکتے ہیں، تو اس لیے پورے خاندان جو ہیں وہ ایلیجبل ہیں کہ یا تو امریکہ چلے جائیں یا یو کے چلے جائیں، یا باقی جو اسی طرح کے نیٹو ممالک تھے جو افغانستان میں موجود رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ ان کی سکریننگ، ان کا جو سارا عمل ہے اس کے لیے ایک ٹائم چاہیے تھا۔ تو اس وجہ سے جب پاکستان نے اس پالیسی کا اعلان کیا تو خاص کر کے امریکہ کو یہ بہت زیادہ ایک کنسرن ہے اور تھا کہ کیا اس پالیسی کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ بہت سے ایسے افغان شہری، افغان نیشنلز جو ان کے لیے کام کرتے رہے، تو اگر ان کو واپس بھیجا جائے گا تو افغان طالبان کے ہوتے ہوئے وہاں پر وہ محفوظ نہیں ہوں گے۔ تو جو میرے ذرائع نے مجھے بتایا کہ جو امریکہ ہے اس نے ایٹ دا ہائیسٹ لیول اس معاملے کو پاکستان سے اٹھایا ہے۔ اس میں اگر آپ دیکھیں کہ امریکہ کے جو پاکستان میں سفیر ہیں، پچھلے ہی ہفتے ان کی ملاقات جو ہے وہ ہوئی ہے پاکستان کے جو نگران وزیر اعظم ہیں، اس میں یہ معاملہ زیر بحث آیا۔ پھر اس کے اگلے ہی روز ہم نے دیکھا کہ یو ایس کے جو ڈیپٹی سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں ان کی ٹیلی فون پر بات ہوئی پاکستان کے نگران وزیر اعظم سے، اور ان دونوں ملاقاتوں میں اور اس ٹیلی فون کانورسیشن میں جو ایجنڈا آئٹم نمبر 1 تھا وہ یہی تھا کہ جو افغان امریکہ کے لیے کام کرتے رہے ہیں، امریکہ اس بات کی ضمانت مانگ رہا ہے کہ پاکستان کی یہ جو پالیسی ہے وہ اس سے متاثر نہ ہو۔ تو جو ایک ایسٹیمیٹ ہے، کم از کم 25,000 ایسے افراد اس وقت پاکستان میں موجود ہیں جن کو امریکہ اپنے ملک میں ان کو مائیگریٹ کرنا چاہتا ہے، یعنی کہ اپنے ملک میں ان کو اسائلم دینا چاہتا ہے، لیکن گزشتہ 2 سالوں میں کئی کیسز کو انہوں نے پروسیس بھی کیا، لیکن ابھی تک بہت سے کیسز جو ہیں وہ پروسیس بھی نہیں ہوئے۔ اسی طرح سے یو کے اور کئی اور اسی طرح کے یورپین ممالک جو نیٹو کا حصہ رہے ہیں، جو افغانستان میں جن کی افواج رہی ہیں، ان کے بھی بہت سے ایسے افراد یا افغان جو لوگ جو ان کے لیے کام کرتے رہے وہ موجود ہیں جن کے متاثر ہونے کا خطرہ ہے۔ تو اس حوالے سے دفتر خارجہ میں باقاعدہ طور پر ایک بریفنگ کا بھی اہتمام کیا گیا، جس میں یہ وضاحت پاکستان کی طرف سے دی گئی کہ جو یہ کریک ڈاؤن پاکستان لانچ کرنے جا رہا ہے، اس کا سراسر مقصد جو ہے، جو غیر قانونی طور پر اور وہ کوئی افغان اسپیسیفک نہیں ہے، خیر یہ کہنے کی بات ہے لیکن ہے تو یہ افغان اسپیسیفک ہی، لیکن جو غیر قانونی طور پر رہ رہے ہیں، اور پاکستان نے یہ کاؤنٹر کویسچن ان ممالک کے جو امبیسڈرز ہیں ان سے یہ بھی کیا کہ کیا وہ اپنے ملک میں کسی بھی ایسے غیر ملکی کو کہ جس کے پاس کوئی بھی قانونی دستاویز نہ ہو، جس کے پاس ویزا نہ ہو، جس کے پاس کوئی رہنے کا جواز نہ ہو، کیا اپنے ملک میں ان کو رہنے کی اجازت دیں گے؟ تو سیم اسی طرح سے پاکستان جو ہے اپنا جو قومی سلامتی کو سامنے رکھتے ہوئے اور سیکیورٹی کے اور اکنامک جو ایشوز ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے اس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کسی بھی جو غیر ملکی ہے، اگر غیر قانونی طور پر مقیم ہے تو اس کو پاکستان میں رہنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ رہی بات جہاں تک جو افغان مہاجرین ہیں یا جن کے پاس ویلڈ ڈاکیومنٹس ہیں، ان کو پاکستان بالکل بھی تنگ نہیں کرے گا، اور اس میں
امپورٹنٹلی جو ذرائع نے بتایا کہ جب امریکہ نے اور باقی کچھ ممالک نے یہ معاملہ اٹھایا، خاص کر کے ان افغان نیشنلز کا جو ایلیجبل ہیں امریکہ جانے کے لیے یا باقی یورپین ممالک کو جانے کے لیے، تو اس کے حوالے سے جو مجھے پتہ چلا ہے کہ پاکستان نے یہ یقین دہانی ان کو کرائی ہے کہ ایسے جو افراد ہیں وہ اس سے متاثر نہیں ہوں گے۔ لیکن پاکستان نے یہ ضرور ان ممالک سے کہا ہے کہ ایسے تمام افراد کی جو امریکہ یا باقی یورپ کے ممالک سمجھتے ہیں، مغربی ممالک سمجھتے ہیں کہ جو ایلیجبل ہیں امیگریشن کے لیے ان ممالک میں اور اس وقت پاکستان میں مقیم ہیں، ان کی فہرستیں پاکستان کے ساتھ شیئر کر دیں، اور اگر ان کے ساتھ وہ فہرستیں شیئر کر دیں گے تو پھر پاکستان ایسے تمام افراد کے خلاف کوئی بھی کارروائی نہیں کرے گا۔ لیکن جو ذرائع نے مجھے بتایا کہ ابھی تک صرف یو کے اور کینیڈا کی طرف سے ایسے افراد کی جو فہرستیں ہیں وہ شیئر کی گئی ہیں۔ امریکہ جو کہتا ہے کہ تقریباً 25,000 ایسے افراد افغان نیشنلز جو ایلیجبل ہیں وہاں پر اسائلم کے لیے امریکہ میں، لیکن ان کی جو فہرستیں ہیں وہ پاکستان کے ساتھ اس حوالے سے ابھی تک شیئر نہیں کی گئیں۔ اس میں ایک اور جو اہم پہلو ہے کہ پاکستان جو سارا یہ جو پروسیس ہے، ویزا جو پروسیس ہے، پاکستان یہ بھی کہہ رہا ہے ان تمام ممالک سے، خاص کر کے امریکہ سے بھی، کہ 2 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں افغان طالبان کو اقتدار میں آئے، اور 2 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں افغان نیشنلز ایسے جو ایلیجبل ہیں امریکہ یا یورپی ممالک میں اسائلم لینے کے لیے پاکستان میں موجود ہیں، تو ان کا جو ویزا کا جو پروسیس ہے اس کو وہ کیوں نہیں ایکسپیڈائٹ کرتے۔ اس میں ایک جو چیز سامنے آئی ہے کہ پاکستان نے انٹل جولائی دس ایئر امریکہ کو یہ الاؤ نہیں کیا ہوا تھا کہ یہاں سے ایسے جو اسائلم کے کیسز ہیں یا امیگریشن کے جو کیسز ہیں، یہ جو اسپیشل ویزا جو جاری کرنا ہے ان افغان نیشنلز کو، وہ پاکستان سے نہیں کر سکتے، اور اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ پاکستان کا یہ ماننا تھا کہ اگر یہ خبر نکلے گی کہ اسلام آباد یا پاکستان سے ایسے افغان نیشنلز کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے تو عین ممکن ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد میں پھر جو ریفیوجیز ہیں وہ پاکستان کا رخ کریں، اس امید پر کہ ان کو بھی امریکہ میں سیاسی پناہ ملے گی۔ لیکن جولائی میں بہرحال پاکستان نے ایک لمیٹڈ الاؤ کیا یہاں پر جو امریکی سفارت خانہ ہے کہ ایسے کیسز کو پروسیس کرے، لیکن شاید ان کی جو کیپیسٹی ہے وہ کہتے ہیں کہ اتنی زیادہ نہیں ہے کہ وہ ایک بہت بڑی تعداد میں ان افغان نیشنلز کو ویزا ایشو کر سکیں۔ یوزلی جو پروسیس ہے وہ یہی ہے کہ یہاں سے جو ایسے افغان نیشنلز ہیں جو امریکہ کے لیے یا ان کے کانٹریکٹرز کے لیے کام کرتے ہیں، ان کو تیسرے ملک لے کے جایا جاتا ہے، مثلاً یوزلی ان کو دوحہ وغیرہ میں لے کے جایا جاتا ہے، اور وہاں سے پھر ان کا جو کیس ہے وہ پروسیس کیا جاتا ہے۔ بٹ نیوردلیس جو مغربی ممالک تھے، خاص کر کے امریکہ، وہ یہ بھی چاہتے تھے کہ پاکستان جو یہ کریک ڈاؤن کر رہا ہے، ادر دین دیٹ کہ جو لوگ ان کے لیے کام کرتے رہے ان کو تو سپیئر کرے ہی، لیکن یہ بھی خیال رکھے کہ ایک بہت بڑی تعداد شاید ایسے لوگوں کی ہے جس سے افغان طالبان بدلہ لے سکتے ہیں، تو پاکستان ایسے لوگوں کا خیال رکھے۔ لیکن پاکستان کا اس حوالے سے یہ ماننا ہے کہ آبویسلی کوئی بھی جو جتنے لوگ یہاں پر افغانستان چھوڑ کے آئے ہیں، عام طور پر وہ یہی کہیں گے کہ انہیں افغان طالبان سے خطرہ ہے، تو اس طرح سے تو ہر کوئی یہی پلی لے گا کہ اسے افغان طالبان کی حکومت سے خطرہ ہے اور واپس نہیں جا سکتے۔ تو اس لیے پاکستان کا یہ کہنا ہے کہ جو لوگ امریکہ یا کسی اور یورپی ملک کے لیے کام اگر کرتے رہے ہیں اور ان کی فہرستیں ان کو مل جاتی ہیں تو ان کو تو پاکستان نہیں چھیڑے گا، لیکن اگر کسی کے پاس کوئی غیر قانونی دستاویز نہیں ہے تو ایسے لوگوں کو پھر اپنے ملک جو ہے وہ واپس جانا ہوگا۔ اب 31 اکتوبر کل آخری دن ہے، اور کل تک کا دن تھا کہ رضاکارانہ طور پر یہ تمام جو غیر قانونی طور پر مقیم افغان شہری ہیں واپس چلے جائیں، اور کل کے بعد جو ہے ایسے تمام افراد کے خلاف کریک ڈاؤن ہوگا، اور حکومت پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ایسے تمام افراد کو گرفتار کر کے کسی جیل میں نہیں رکھا جائے گا، بلکہ انہوں نے نام دیا کہ ہولڈنگ سینٹرز ہوں گے جہاں پر وہ تمام فیسلٹیز ان کو پرووائڈ کریں گے، اور ان ہولڈنگ سینٹرز میں ان کو رکھیں گے، اور اس کے بعد ان لوگوں کو واپس جو ہے وہ افغانستان بھیجا جائے گا۔ اب 17 لاکھ افراد ہیں، اور اس سے پہلے دو کے آن اینڈ آف پاکستان کریک ڈاؤن کرتا رہا افغان شہریوں کے خلاف، لیکن اتنے بڑے پیمانے کے اوپر اور اتنی سنجیدگی سے اس سے پہلے پاکستان نے اس طرح کا کریک ڈاؤن لانچ نہیں کیا۔ جو میری اطلاع ہے کہ اس ڈیڈ لائن کے اندر کوئی ایکسٹینشن نہیں دی جائے گی۔ جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، جو باقی پاکستان کے ادارے ہیں، وہ بہت کلیئر ہیں
کہ اس حوالے سے کسی بھی طرح سے پاکستان جو اپنی پالیسی ہے اس کو ری وزٹ نہیں کرے گا. بے شک انٹرنیشنل آرگنائزیشنز جو بھی کہتی ہیں، مغربی ممالک یا باقی ملک جو بھی کہتے ہیں وہ کہتے رہیں، پاکستان اپنے مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے یہ فیصلے کرے گا اور اس حوالے سے کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا. سب سے بڑا چیلنج یہی ہے کہ کیا ممکن ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں پاکستان ان لوگوں کو واپس بھیج پائے گا. جو ابھی تک کے اعداد و شمار ہے، خود جو رضاکارانہ طور پر لوگ ابھی واپس گئے ہیں، کوئی نمبر جو شیئر کیا گیا ہے حکومت کی طرف سے، کچھ 60,000 ایسے افراد ہیں جو ابھی تک جن کے جو غیر قانونی طور پر پاکستان میں مقیم تھے، افغان شہری، وہ اپنے ملکوں کو واپس جا چکے ہیں. لیکن ایک طرف اگر آپ نمبر دیکھیں 17 لاکھ کا اور دوسری طرف 60,000، تو ظاہر ہے کہ گیپ بہت بڑا ہے. تو یہی چیلنج ہے حکومت پاکستان کے لیے سب سے بڑا. اور آئی تھنک ایک اور جو چیلنج ہوگا، ویسے ہی جو افغان جو قوم ہے یا افغان کے عوام ہیں، پاکستان کے حوالے سے ان کا سینٹیمنٹ کوئی اتنا اچھا نہیں ہے. اور ایک بیک کلیش یہ بھی آ سکتا ہے کہ پاکستان جو کریک ڈاؤن کرنے جا رہا ہے، ان لوگوں کو واپس بھیج رہا ہے، تو یقینی طور پر پاکستان کے حوالے سے افغانستان کے اندر جو سینٹیمنٹ ہے وہ شاید مزید خراب ہوگا. پاکستان کے حوالے سے جو لوگوں کا تاثر ہے وہ مزید خراب ہوگا. لیکن ظاہر ہے کہ جو فیصلہ کرنے والے ہیں انہوں نے کہا کہ ایک طرف پاکستان کے قومی سلامتی کے معاملات ہیں، پاکستان کے مفادات ہیں، تو ہمیں اپنے جو مفادات ہیں ان کو ترجیح دینی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو پاکستان کی سیریز آف ڈیسیشنز ہیں، یہ کیا ڈیزائرڈ ریزلٹس ہمیں دے پاتے ہیں یا کوئی بیک لیش اس حوالے سے آ سکتا ہے. آج کے ویلاگ سے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.